गुज़िश्ता हफ्ते कुछ नौजवानों के एक ग्रोह ने मुझसे पूछा कि हम क़यामत के करीब हैं, क्योंकि हमने यूट्यूब पर सुना और न जाने कहाँ-कहाँ से कि अब दुनिया के ख़ात्मे का वक़्त करीब आ गया है। और सुब्हान अल्लाह, मुझे उसी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या याद आया, जो कि सही बुखारी में है। और इसी तरह का एक वाक़या सही मुस्लिम में भी है, जहाँ एक बद्दू शख़्स मस्जिद में दाखिल हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे, शायद मस्जिद में ही। और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, मतीउल सात, यानी ऐ अल्लाह के रसूल, आखिरी सात कब आएगी? कुरान और इससे पहले नाजिल होने वाली इल्हामी किताबें जैसे इंजील, तौरात और दीगर अंबिया पर नाजिल शुदा सहीफ़ों ने हमें बताया कि ये दुनिया ख़त्म होगी और उसे आखिरी सात कहा जाता है। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, तो ये एक जज्बा पैदा करती है कि दुनिया कब ख़त्म होगी। और फिर आप देखते हैं कि लोग अक्सर कियास आराइयों में पड़ जाते हैं। वो मौजूदा हालात का तज्जिया करने लगते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, और वो इसे अपने दिमागों में इतना बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं कि लगता है जैसे कल कल जुमेरात को दुनिया ख़त्म हो जाएगी या कुछ और फिर क्या होता है, वो इसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगते हैं, जो कि ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के एक ग्रुप के पास से गुजरे। वो फजर के बाद मस्जिद में बैठे थे और आपने फरमाया, आप लोग किस चीज़ के बारे में इतनी दिलचस्पी से बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आखिरी सात यानी क़यामत और उसकी अलामात और हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप इनके पास बैठ गए और इन्हें चंद बातें बहुत सादगी से बताई। यानी उन्होंने कहा, वालेक, यानी तेरे लिए अफ़सोस है। अब वालेक एक मनफ़ी लफ्ज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरबी बोलते थे और अरब कभी-कभी हैरत के अल्फ़ाज़ या ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये सवाल क्यों पूछा गया। जैसे कि ये कहते हुए, ये सवाल क्यों पूछा? इसके सवाल इसके साथ कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो आपने क्या फ़रमाया? वालैक, वहाँ मत जाओ। इसके लिए तुमने क्या तैयारी की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को बदल कर ये पूछा कि तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि आखिरी सात यानी क़यामत कब आएगी, बल्कि ये पूछना चाहिए कि इसके लिए तुमने क्या तैयारी की। ये इस वक़्त की बात नहीं कि मेरा या तुम्हारा वक़्त कब ख़त्म होगा। ये इस बात पर है कि जब मेरा और तुम्हारा वक़्त ख़त्म होगा तो हम किस हालत में होंगे। कब नहीं, बल्कि किस हालत में। और यही वो चीज़ है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को हिदायत दी कि दुनिया के खात्मे के वक्त पर ज़्यादा तवज्जो ना दो। ये 1400 साल पहले की बात है। वो शख्स मर गया, उसके ख़ानदान और बच्चों, नस्लों के बाद नस्लें गुजर गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि हम अपनी बातचीत पे इतना वक्त ज़ाया करें कि हम अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़, इबादत, नेक आमाल, रास्तबाज़ी, अपने ख़ानदान और बच्चों के फ़राइज़ और अपने इर्द-गिर्द की हर चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। आप जानते हैं कि जब हम बैठकर मुस्तक़बिल के वाक़यात और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम इसका तज्ज़िया शुरू कर देते हैं। इसका तज्ज़िया करते हैं इससे पहले कि आपको पता चले। दिन, हफ़्ते और महीने गुज़र जाते हैं और हमने अपने आप को सिर्फ़ तज़्ज़ियाती सोच, क़यास आराइयों, बातचीत और गुफ्तगू में इतना मसरूफ़ कर लिया। हम में से कुछ की नमाज गुजर जाती है, हम इसी ताख़ीर से अदा करते हैं। हम में से कुछ फ़ायदेमंद सीखने के बजाय क़यास लगाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, हम वहाँ जाकर बहस शुरू कर देते हैं और फिर हम में से कुछ तो लड़ाई झगड़ों में भी पड़ जाते हैं। किस चीज़ पर? हमें बहुत मोहतात रहना होगा। इस वजह और मकसद की तरफ वापस जाना होगा कि अब यहाँ क्यों है? तो अभी इस ख़ास साथ में आपके इख्तियार में क्या है और आपको अभी क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान और उसके इर्द-गिर्द के सहाबा को कुछ और भी बता रहे हैं। न सिर्फ वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया के ख़ात्मे के वक़्त और उसकी अलामात और उन सब चीज़ों पर ज़्यादा मतवज्जो ना हो। अगरचे इसमें कुछ फ़ायदा है, लेकिन इस पर ज़्यादा वक़्त ना सर्फ़ करो। वो हमें ये भी बता रहे हैं कि आखिरी सात का एक और मतलब भी है।
کون بتا سکتا ہے کہ قیامت کا دنیا کے خاتمے کے علاوہ ایک اور مطلب کیا ہے؟ نہیں، موت، تمہاری موت اور میری موت۔ تو آخری ساعت کا مطلب ہے تمہاری موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اس کی آخری ساعت آ گئی۔ تو حدیث جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے کچھ خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا، ایک اور حدیث میں جو اسی طرح کی مسلم میں ہے، اس نے کہا، بہت سارے صدقے، بہت سارا روزہ، جیسا کہ میں نے کیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ سے اپنے پورے دل سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پورے دل سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تم ان کے ساتھ ہو گئے جن سے تم محبت کرتے ہو، تم ان کے ساتھ ہو گئے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی اگر تم سچے اور ایماندار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو تم وہاں بھی ہوگے جہاں محمد ہوں گے اور جہاں اللہ تم سے محبت کرے گے، یعنی جنت۔ اور وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سنا، اور انہوں نے کہا، جب ہم وہاں تھے ہم بہت پرجوش ہو گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہی بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے جو آپ نے اس سے کہی، کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے پورے دل سے محبت کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم پر بھی۔ یعنی ہم بہت خوش ہوئے، اس دن اتنا زیادہ کہ کسی اور دن سے زیادہ نہیں۔ پھر ایک چھوٹا لڑکا گزرا۔ اس حدیث کے راوی انس ہیں، وہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک چھوٹا لڑکا گزرا اور وہ میری ہی عمر کا تھا، انس کی عمر جیسا۔ پھر ابھی چھوٹا لڑکا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ اور سکھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے فرمایا، اس لڑکے کو دیکھو، اگر وہ بلوغت کے بعد زندہ رہا اور مرد بن گیا تو اس کی ساعت اس کے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے آ جائے گی، اس کی قیامت اس کے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کس قیامت کی بات کر رہے ہیں؟ موت کی، اس بندے کی موت کی۔ تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے، وہ بڑھاپے تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کی ساعت آ جائے گی، اور تم میں سے کچھ ابھی زندہ رہیں گے۔ پھر سے وہ ان کا رخ دنیا سے ہٹا رہے ہیں۔ دنیا اللہ کے لیے ہے، مستقبل کی فکر نہ کرو۔ اور تم وہ لڑکا جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم سے چھوٹا ہے، اس کا خاتمہ تم سے پہلے آئے گا ممکنہ طور پر، اور تم زندہ رہو گے۔ تم یہ حساب نہ لگاؤ کہ صرف اس لیے کہ تم بہت چھوٹے ہو تمہارے پاس بہت وقت ہے، اور صرف اس لیے کہ تم بڑے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کم وقت ہے۔ ہاں، عام طور پر یہ سچ ہے، عام طور پر نوجوانوں کے پاس انشاءاللہ بہت کچھ دیکھنے کے لیے، اور ایک بڑے آدمی کے پاس شاید کم وقت ہو، جیسے جیسے وہ قریب آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ نہ بیٹھو، اس طرح حساب نہ لگاؤ جیسے تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا مستقبل کیا لے کر آئے گا۔ آج کا دن ہے، تم پر اپنی عبادت کیا فرض ہے، تمہیں ابھی کیا کرنا چاہیے وہ کرو۔ ایک اور حدیث میں جو کہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ ایک صحیح حدیث ہے، میرے خیال میں یہ بخاری میں ہے، شاید کوئی اسے میرے لیے درست کر سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سنو کہ آخری ساعت آ رہی ہے، کل آخری ساعت آئے گی، اور تمہارے پاس ایک پودے کی کومپل ہے اور تم اسے ابھی لگا سکتے ہو، تو اسے لگا دو، اسے لگا دو۔ یہ نہ کہو کہ اوہ، دنیا ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا، کرو، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے ابھی بہت ساری اچھی زندگی باقی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، جو کچھ تم سنتے ہو اس پر یقین نہ کرو، سچائی سے زیادہ افواہیں ہیں۔
اور جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے 90% غلط معلوم ہوتی ہیں، اور اس کا بیشتر حصہ چند دنوں بعد تم بھول جاتے ہو، اور اس کا واقعی کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ صرف لوگ اپنی ترجیحات لے کر آتے ہیں، اپنی خواہشات یا شاید دکھاوے کے لیے، یا شاید سوشل میڈیا پر لائکس اور ویوز حاصل کرنے کے لیے کچھ کہتے ہیں، اور پھر تم اسے بھول جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے الفاظ و تشریحات، غلط معلومات، ایسی چیزوں پر مت پکڑو جو تمہارا وقت ضائع کرتی ہے۔ تم ابھی ایک نیک عمل کر سکتی ہو، اور تمہارے پاس وہ پودے کی کومپل تمہارے پاس ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہو، کرو۔ تمہارے پاس تمہاری صحت ہے، تمہارے پاس تمہارا پیسہ ہے، تمہارا گھر ہے، تمہاری آزادی ہے، تمہارا تحفظ ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو کہ تم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرے۔ وہاں بیٹھ کر امید نہ چھوڑو، اور یہ نہ کہو کہ او دنیا یہ آخری قیامت ہے۔ میں یہ ہر وقت سنتا ہوں، کچھ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں خبریں سنتے ہیں۔ اچانک لوگ تقریباً افسردگی کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ کوئی امید نہیں۔ یا حبیبی، الحمدللہ تمہارے پاس اپنی صلاحیت کے اندر تم چیزیں کر سکتے ہو۔ یہ وہ سب ہے جو اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ علماء اور شیخ اور دائیوں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس شخص کے بارے میں کرتے ہیں، وہ ان پر یہ اور وہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اور سبحان اللہ، حتیٰ کہ غیبت کرتے ہیں، شاید لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، اور صرف جذبات کی وجہ سے الفاظ اچھالتے ہیں، بجائے اس وقت کو فائدہ مند طریقے سے استعمال کرنے کے۔ انہوں نے اپنے ثواب کھو دیے اور دوسرے لوگوں کے گناہ کے لیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک نکتہ بیان کرنا یہاں ضروری ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو بس یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، براہ کرم محبت کے لفظ کے معنی سمجھیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ کی طرف محبت کا مطلب دکھانا، یا آپ ان کی طرف محبت کا مطلب نہیں دکھاتے، تو کیا آپ اسے حقیقی محبت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن واقعی اسے نہیں دکھاتا اور اس کے بارے میں ایماندار نہیں ہوتا، تو وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب آپ حقیقی محبت دکھاتے ہیں، آپ اس شخص سے کچھ نہیں چاہتے، تو محبت بڑھنے لگتی ہے۔ میاں بیوی اسے ہر وقت دیکھتے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف میں محبت کرتا ہوں۔ تو ہم ابھی 5 چیزیں بیان کریں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو یہ دکھاتی اور ثابت کرتی ہیں کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کی پیروی کر کے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، نمبر 1، اس پیغام کی پیروی کرنا جو وہ آپ کے لیے لائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہو اے محمد، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے بہت محبت کرے گا۔ تو یہ ایک امتزاج ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے اللہ سے محبت۔ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ محبت کا مطلب ہے پیروی کرنا ہے، ایک رول ماڈل کے طور پر۔ نمبر 2، ان کے نام اور ان کی تعلیمات کا دماغ کرنا، ان کے نام اور ان کی تعلیمات کا دفاع کرنا۔ اگر آپ ان کے نام اور تعلیمات کا دفاع نہیں کرتے تو آپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے صحیح حدیث ہو، چاہے وہ اس کے بارے میں یقین نہ رکھتے ہوں، اس حقیقت سے کہ انہیں جو سنا وہ پسند نہیں آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بارے میں بری باتیں کہیں گے۔
اور ان میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے بالواسطہ اس شخص پر حملہ کریں گے جس نے یہ کہا، جیسے کہ انہوں نے وہاں کچھ اچھا کیا ہو۔ جب آپ کسی ایسے شخص پر حملہ کرتے ہیں جو قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بیان کرتا ہے، یہ آپ کو یقین نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن آپ ان پر حملہ کرتے ہیں اور برے الفاظ کہتے ہیں، بالواسطہ طور پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کو ثابت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہش زیادہ اہم ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں اس کی درستگی کو یقینی بنانا، ورنہ آپ اسے نہیں کہیں گے۔ اگر آپ غلط کہتے ہیں تو آپ اسے درست کریں گے، اور آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کے بارے میں کچھ کہیں، چاہے یہ آپ کی ساکھ کی قیمت پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو درست کرنا، اگر آپ نے کچھ غلط کہا یہ دکھاتے ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کے نام، ان کی تعلیمات کے دفاع میں شامل ہے۔ نمبر 3، ان کے الفاظ کو اپنی رائے سے بالا تر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دکھانا ہے۔ نمبر 4، جب بھی ان کا نام آئے تو صلوات کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو عربی نہیں آتی، ابھی کے لیے انگریزی میں کہو، اردو میں کہو، ان پر امن ہو، لیکن عربی میں سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، اور جب آپ اسے عربی میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب زیادہ جامع ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر۔ نمبر 5، سننا اور احترام کرنا جب ان کے الفاظ آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہو، آپ کا گھر پر ہو، آپ کا کام اپنے دوستوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہو۔ کوئی کہتا ہے، آپ جانتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنیں اگر حدیث سچ ہے تو آپ نے اس کا احترام کیا، اگر یہ سچ نہیں تو آپ انہیں درست کر سکتے ہیں یا خود اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا احترام کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان پر اس طرح بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے پر بات کرتے ہو۔ اس میں ان کی وفات کے بعد بھی شامل ہے۔ کوئی آپ کے لیے حدیث نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان پر حملہ نہ کرو، ورنہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی محبت کو نہیں دکھاتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے برکت پائیں گے، یعنی انعام دیے جائیں گے، اور جنت میں انبیاء کے ساتھ، سچے ایمانداروں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ آخر میں کتنا خوبصورت ساتھ ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔